अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है मुजरिम ज़हन। मैंने जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुलजिम से सवाल किया, मिस्टर खलील, मैं तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इंसान को दूसरों के मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। एक तरह से तुम्हारा ये कहना भी दुरुस्त है कि उन्होंने तुम्हारे मशवरे से अपनी रकम इन्वेस्ट नहीं की थी, लेकिन तुमने इस सिलसिले में ज़रूर एक शख्स के मशवरे पर अमल किया था। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। शकील ने मुझे काजी कयूम और उसकी इन्वेस्टमेंट कंपनी से मुतारिफ़ कराया था और इस बात को सिर्फ 3 माह गुजरे थे कि मैं इस नागहानी उफ्ताद का शिकार हो गया। इससे पहले मैं काजी और उसके फ्रॉड कारोबार के बारे में कुछ नहीं जानता था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील इस्तिग़ासा ने एहतजाजी सदा बुलंद की। जनाब आली, काजी कयूम इस माशरे का एक मुअज़्ज़ज़ कारोबारी शख्स है। वकील सफ़ाई उसके बिज़नेस को फ्रॉड साबित करने पर क्यों तुले हुए हैं? मैंने वकील सरकार के एतराज़ का जवाब देते हुए कहा, मेरे फासिल दोस्त, अब मुझे यकीन हो गया कि आज आप अदालत में मौजूद नहीं हैं। आपका ध्यान किसी और महाज पर बरसरे पैकार है। मैं इतना कहकर रुका तो वकील इस्तिग़ासा खा जाने वाली नज़र से मुझे घूरने लगा। जज ने कहा, बेग साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? जनाब आली, मैं वकील इस्तिग़ासा की इस केस में अदम दिलचस्पी का ज़िक्र कर रहा हूँ। उन्होंने कैसी अदम दिलचस्पी? मेरे फाजिल दोस्त, ज़रा गौर से मेरी बात सुने। आपने एतराज़ उठाया है कि मैं यानी वकील सफ़ाई काजी कयूम के बिज़नेस को फ्रॉड साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। फ्रॉड कारोबार के अल्फाज मेरे मौक्कल और इस केस के मुलजिम की ज़ुबान से अदा हुए हैं। और दूसरी बात, हम इस वक्त काजी साहब के खुफिया बिज़नेस का ज़िक्र कर रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बिज़नेस। वकील इस्तिग़ासा बिलबिला उठा। मुझे सख्त एतराज़ है जनाब आली, इस वक्त मौज़ूद अदालत में नौशाबा मर्डर केस की समाअत चल रही है, लेकिन वकील सफ़ाई काजी कयूम के बिज़नेस को ज़ेर बहस लाकर न सिर्फ मौज़ूद अदालत का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि इस केस को किसी दूसरे रुख पर डालने की कोशिश भी कर रहे हैं। इन्हें ऐसे हरबों से बाज रहने की ताकीद की जाए। ऐसा महसूस हो रहा था मैंने बेख्याली में उसकी दुखती रग को दबा डाला था। यूर ऑनर, जैसा कि मुअज़्ज़ज़ अदालत के इल्म में ये बात लाई जा चुकी है कि मेरा मौक्कल अपने मुनाफे की रकम वसूल करने मकतूला के बंगले पर पहुंचा था। मुलजिम खलील ने काजी के ऑफ द रिकॉर्ड बिज़नेस में 3 लाख की खतीर रकम इन्वेस्ट कर रखी थी। ये वो बिज़नेस है जिसके फ्रॉड होने का जिक्र हो रहा है, लिहाजा इस इन्वेस्टमेंट बिज़नेस को टच किए बग़ैर नौशाबा मर्डर केस पर बात नहीं हो सकती। वकील इस्तिग़ासा ने कहा, जनाब आली, काजी साहब एक साफ़ सुथरा कारोबार करते हैं। काजी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से उनका बिज़नेस किसी तारुफ का मोहताज नहीं। उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है और हर साल बाकायदगी के साथ हुकूमत को टैक्स अदा करते हैं। पता नहीं वकील साहब कौन से ऑफ द रिकॉर्ड बिज़नेस का शोशा छोड़ रहे हैं। इसका मतलब है आप काजी इन्वेस्टर के वजूद से इनकारी हैं। आपके जहन की इख्तिरा हो सकती है। सोच लें, आप एक बहुत बड़ी हकीकत से नज़र चुरा रहे हैं। वो कमाल ढिठाई से बोला, वकील साहब, आप तो वैसे भी कहानियाँ गढ़ने के लिए मशहूर हैं। ये अदालत है, यहाँ फ़िक्शन नहीं चलेगा। जज को मजबूरन मदाखलत करना पड़ी। उसने मुझसे पूछा, बेग साहब, काजी ट्रेडिंग कंपनी और काजी इन्वेस्टर्स की क्या हकीकत है? यूर ऑनर, काजी ट्रेडिंग कंपनी की वही हैसियत हकीकत है जो मेरे फासिल दोस्त ने बयान फरमाई है, लेकिन काजी इन्वेस्टर्स काजी कयूम का एक ऑफ द रिकॉर्ड बिज़नेस है जो फ्रॉड साबित हो रहा है। काजी कयूम भारी मुनाफे का लालच देकर लोगों से बड़ी बड़ी रकूम ईंट लेता है, 2-3 माह मुनाफा भी देता है, लेकिन इसके बाद टाइम टाइम फ़िश। इस फ्रॉड बिज़नेस से मुतासरा अफराद की 4 मिसालें तो हमारे सामने हैं। मैंने हाज़रीन अदालत पर एक दायराना निगाह डाली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जनाब आली, इशफाक हुसैन ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उसे सिर्फ 2 माह मुनाफा मिला। मरवत शाह के 4 लाख काजी की कंपनी में लगे हुए हैं। 3 माह तक मुनाफा हासिल करने के बाद वो भी हाथ पर हाथ रखे बैठा है।
شکیل نے 2 لاکھ پھنسائے اور صرف 3 ماہ منافع حاصل کر سکا۔ شکیل کی سرکردگی میں جب مروت شاہ اور اشفاق حسین قاضی کے دفتر رقم وصول کرنے گئے تو اس ظالم شخص نے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا، اور جب میرا موکل قاضی کے بلانے پر اس کے گھر پہنچا تو وہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ میرا موکل مقتولہ کی بات کا یقین کر کے اپنی دکان پر واپس چلا گیا، پھر قاضی کی فرمائش پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جناب عالی، میرے موکل کی گرفتاری ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ اس سادہ طبیعت شخص کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جج نے میری بات پوری توجہ سے سنی اور وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، کیا قاضی قیوم صاحب اس وقت عدالت میں حاضر ہیں؟ وکیل استغاثہ نے اس بات میں گردن ہلائی اور ایک جانب اشارہ کر دیا جدھر قاضی بیٹھا تھا۔ آئندہ 1 منٹ کے اندر قاضی قیوم جج کی ہدایت پر وٹنس باکس میں کھڑا نظر آ رہا تھا۔ جج نے حلف کی روایتی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اسے قاضی انویسٹرز کے بارے میں سوال کیا۔ جناب عالی، میری صرف ایک کمپنی ہے جو قاضی ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے ایک صاف ستھرا کاروبار کرتی ہے۔ قاضی انویسٹرز جیسی الزامی کہانیوں سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں، یہ سراسر جھوٹ اور فرضی قصہ ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوئی تھی کہ وکیل استغاثہ نے اپنی افادیت ظاہر کرنا ضروری سمجھا اور جج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جناب عالی، بیگ صاحب اس قسم کے حربوں کے لیے بہت مشہور ہے۔ یہ فکشن کی آمیزش سے بڑی دلچسپ کہانیاں بننے کے ماہر ہیں، جس کا مطلب صرف اور صرف عدالتی کارروائی کو الجھانا ہوتا ہے۔ شکریہ میرے فاضل دوست۔ بیگ صاحب، آپ کس بات کے لیے ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ یور آنر، وکیل استغاثہ نے مجھے متعارف کرواتے ہوئے اس مرتبہ کافی رعایت سے کام لیا ہے۔ انہوں نے فکشن پر ہی قناعت نہیں کی بلکہ فیکٹ کا بھی تذکرہ کیا ہے، گویا میری گھڑی ہوئی کہانیوں میں حقیقت کی نمایاں جھلک موجود ہوتی ہے۔ جج نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ اگر اس موضوع پر مزید بات کی گئی تو عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہونے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ بولا، بیگ صاحب، قاضی قیوم تو قاضی انویسٹرز نامی کسی فرم کا اقرار یا اعتراف نہیں کر رہے، کیا آپ اس فرم کا وجود ثابت کر سکتے ہیں؟ دستاویزی طور پر تو یہ ممکن نہیں۔ فراڈ کا بزنس حاصل کرنے والے بہت کائیاں افراد ہوتے ہیں، وہ پکڑ دھکڑ میں لانے والا کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے، ہاتھ پاؤں بچا کر کام کرتے ہیں۔ ان کی پیشکش اتنی پرکشش ہوتی ہے کہ شکار آنکھیں اور زبان بند کر کے ان کے سنہری جال میں پاؤں ڈال دیتا ہے، جیسا کہ قاضی صاحب نے کیا۔ پاکستان میں کام کرنے والی سرکاری، نیم سرکاری اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ کمپنیوں میں سے کوئی بھی اتنا بھاری منافع نہیں دیتی جتنا قاضی قیوم دے رہا تھا، یعنی 10% ماہانہ۔ اٹ از ٹو مچ۔ اس قدر بھاری منافع بہت ہی دل فریب نظر آتا ہے، اور جس شخص کے پاس رقم رکھی ہو وہ اس لالچ میں آ کر فوراً انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچتا ہے، جیسا کہ شکیل، خلیل، مروت اور اشفاق نے کیا۔ انہوں نے قاضی انویسٹرز کے بارے میں کسی تحقیق یا تفتیش کی ضرورت محسوس نہیں کی اور بغیر کسی پکے ایگریمنٹ کے اپنی بڑی بڑی رقمیں قاضی قیوم کے پاس پھنسا دی، اور یہ قاضی صاحب اب اپنی یادداشت میں سے یہ باب ہی گول کر چکے۔ وکیل استغاثہ نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ یور آنر، میں یہاں پر وکیل صفائی کے ایک فرمان کو دہرانے کی اشد ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ میرے فاضل دوست کے مطابق جب تک کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے، گرفت میں آیا ہوا شخص ملزم کہلاتا ہے، اس کے ساتھ مجرموں والا سلوک ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وکیل صاحب نے اس کیس کے مدعی قاضی قیوم پر قاضی انویسٹرز کے حوالے سے فراڈ کا جو الزام لگایا ہے وہ اسے ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں۔ ان کے پاس قاضی انویسٹرز اور اس فرضی پلیٹ فارم سے ہونے والے کاروبار کا کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہیں، لہٰذا میں معزز عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ اس کیس کی سماعت کے دوران میں آئندہ قاضی انویسٹرز کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں وکیل استغاثہ کی بدمعاشی کو بخوبی سمجھ رہا تھا، وہ میری کمزوری کو ایشو بنانے پر تلا ہوا تھا۔ قاضی قیوم نے انویسٹمنٹ کے فراڈ بزنس میں بڑی چال بازی سے کام دکھایا تھا۔ مثلاً کلائنٹ سے رقم وصول کرتے وقت ایک سادہ کاغذ پر صرف اتنا لکھ کر دیا تھا، میں نے مبلغ اتنے لاکھ روپے محترم ڈیش سے وصول پائے۔
اس مختصر سی تحریر کے نیچے اس نے اپنے دستخط بھی کیے ہوئے تھے اور وہ دستخط بھی بوگس تھے۔ میری تحقیق کے مطابق وہ دستخط قاضی ٹریڈنگ کمپنی میں استعمال ہونے والے قاضی قیوم کے دستخط سے قطعی مختلف تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انگریزی کا حرف کیو لکھنے کے بعد کسی سپرنگ کو کھول کر چھوڑ دیا گیا ہو۔ پھر اس تحریر سے بھی کچھ ثابت نہیں ہوتا تھا کہ وہ رقم قاضی نے اپنے کلائنٹ سے کس ذیل میں وصول پائی تھی۔ یہ بھی مطلب نکالا جا سکتا تھا کہ قاضی قیوم نے وہ رقم مذکورہ شخص کو دے رکھی تھی جو اب اس نے واپس کر دی۔ الغرض اس تحریر کو عدالت میں پیش کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وکیل استغاثہ کی بات کے اختتام پر جج سوالیہ نگاہ سے مجھے تکنے لگا۔ جناب عالی، میرا موکل خلیل اس وقت عدالت میں موجود ہے۔ ضرورت پڑنے پر میں شکیل، اشفاق اور مروت کو بھی پیش کر سکتا ہوں۔ قاضی انویسٹرز کے فراڈ بزنس کے خلاف شخصی گواہی ہی سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ وکیل استغاثہ نے پھر مداخلت کی۔ جناب عالی، میں ایک مرتبہ پھر معزز عدالت کی توجہ اس امر کی جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ یہاں نوشابہ مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ قاضی انویسٹرز جیسی کسی فرضی فرم کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے فاضل دوست، اگر قاضی انویسٹرز نامی اس غیر موجود فرم سے کوئی نادیدہ اور غیر مرئی پرخاش رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس کمپنی کے فراڈ بزنس کے سلسلے میں ایک علیحدہ مقدمہ دائر کریں تاکہ متاثرین کو انصاف مہیا ہو سکے۔ فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ وکیل صفائی کیس میں پیچیدگی پیدا کر کے اسے کسی اور ڈگر پر ڈالنا چاہتے ہیں، لہٰذا انہیں اس کوشش سے باز رکھنے کا بندوبست کیا جائے۔ دیٹس آل یور آنر۔ وکیل استغاثہ کی بات میں چونکہ وزن تھا اس لیے جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ قاضی انویسٹرز کے ذکر کو پس پشت ڈال کر نوشابہ مرڈر کیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اوکے یور آنر، میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا۔ پھر عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ 10 روز بعد ہمیں ایک مرتبہ پھر اس عدالت میں پیش ہونا تھا۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ قاضی انویسٹرز کے فراڈ بزنس کا تذکرہ براہ راست میرے موکل کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ اس پر نوشابہ کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ میں صرف اس تذکرے سے قاضی کی شخصیت کا دوسرا رخ عدالت کے سامنے لانا چاہتا تھا، ورنہ اپنے موکل کو کس طرح باعزت بری کروانا ہے اس کے لیے میں نے پوری طرح لائحہ عمل بنا رکھا تھا۔ بعض اوقات غیر ضروری باتوں میں سے بھی کوئی اہم نکتہ ہاتھ آ جاتا ہے۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو خلیل کی والدہ انیسہ بیگم میرے ساتھ تھی۔ عدالتی کارروائی ختم ہونے پر جیل کی مخصوص گاڑی خلیل کو اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل نشینی کی زندگی گزار رہا تھا۔ انیسہ باتیں کرتے ہوئے میرے ساتھ گاڑی تک چلی آئی۔ میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو اس نے کہا، وکیل صاحب، کیا عدالت کی کارروائی ایسے ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہے؟ میرا مطلب ہے سست، اس سے زیادہ سست اور بورنگ بھی ہو سکتی ہے۔ شاید پہلے کبھی آپ کا عدالت میں آنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ یہ پہلا موقع ہے وکیل صاحب۔ خدا سے ہر وقت یہی دعا کرتی ہوں یہ آخری موقع بھی ثابت ہو۔ تھانہ کچہری واقعی اچھی جگہ نہیں ہے۔ آپ اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں۔ ماں کی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وہ تو میں کرتی ہی رہتی ہوں۔ کیا آپ عدالتی کارروائی سے مطمئن ہیں؟ پوری طرح مطمئن ہوں۔ آپ بھروسہ رکھیں، آپ کا بیٹا بہت جلد رہا ہو جائے گا۔ لیکن جج نے انویسٹمنٹ کے معاملے پر ذرا بھی توجہ نہیں دی۔ میرے 3 لاکھ قاضی کے پاس پھنسے ہوئے ہیں۔ 3 لاکھ نہیں، 2,40,000 کہیں۔ 2 ماہ میں منافع کی صورت میں آپ نے 60,000 وصول کر لی ہیں۔ آپ کے لیے رقم اہم ہے یا بیٹا؟ میرے سوال نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولی، ظاہر ہے خلیل میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو پھر پھنسی ہوئی رقم کو فی الحال بھول جائیں۔ رقم والا معاملہ نہایت ہی کمزور ہے، اس پر بعد میں غور کیا جا سکتا ہے۔ اگر سر دست میں اس معاملے کے پیچھے پڑ گیا تو خلیل کی رہائی کھٹائی میں پڑ جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ جیسے مناسب سمجھیں کیس کو آگے بڑھائیں۔ میں تو اپنے بیٹے کو جلد از جلد آزاد دیکھنا چاہتی ہوں۔ رقم گئی بھاڑ میں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئی اور یہ پوچھے بغیر کہ میرا وثوق خلیل کی رہائی سے متعلق تھا یا رقم کے بھاڑ میں جانے کے بارے میں۔
شکیل بہت ہی شاطر اور چلتا پرزا ثابت ہو رہا تھا۔ اس کا کردار گھڑ دوڑ کے جانور جیسا تھا جو پیٹھ پر سوار شخص کی ہدایت پر سرپٹ دوڑا چلا جاتا ہے۔ وہ میرے اشاروں پر بالکل درست سمت میں کامیاب حرکت کر رہا تھا۔ میری مطلوبہ معلومات مجھ تک پہنچانے میں کسی کوتاہی یا تاخیر کا مظاہرہ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اس مشن میں مروت شاہ اور اشفاق حسین کو بھی اپنے ساتھ گانٹھ رکھا تھا۔ اس نے انہیں یقین دلایا تھا کہ ایک بار خلیل کا معاملہ نمٹ جائے تو پھر وہ سب مل کر قاضی قیوم کے خلاف فراڈ کا مقدمہ دائر کریں گے۔ اس یقین دہانی میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، تاہم شکیل ایک مرتبہ ان دونوں کو مجھ سے ملوانے کے لیے دفتر بھی لے آیا تھا۔ میں نے ان سے مختصر سی ملاقات کی تھی۔ شکیل نے بعد میں مجھے بتایا کہ مروت شاہ اور اشفاق حسین اس کی بھرپور مدد کر رہے تھے۔ آئندہ پیشی پر میں نے جج سے درخواست کی کہ میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے فوراً میری فرمائش پوری کر دی۔ انکوائری آفیسر ہر پیشی پر عدالت میں حاضر ہونے کا پابند ہوتا ہے۔ وہ گواہوں والے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوا تو میں مذکورہ کٹہرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ آئیو صاحب، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ میں اس کے نام سے واقف تھا۔ وہ سوال میں نے محض تفریح طبع کی خاطر کیا تھا۔ وہ بھاری بھرکم آواز میں بولا، میرا نام وحید اللہ ہے، انسپکٹر وحید اللہ۔ انسپکٹر صاحب، استغاثہ کے مطابق اس واردات کی اطلاع آپ کو 22 مارچ کے روز دوپہر 11:30 بجے دی گئی۔ آپ یہ سنسنی خیز اطلاع پا کر لگ بھگ 12 بجے جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو کس نے اطلاع دی تھی، کیا اطلاع دی تھی، کیسے اطلاع دی تھی؟ یہ تو ایک نہیں 3 سوال ہو گئے۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ باری باری ان کا جواب دے دیں۔ قتل کی اس واردات کی اطلاع دینے والا مقتولہ کا شوہر قاضی قیوم تھا۔ اطلاع بصری افہوم دی گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ خلیل نامی ایک شخص نے قاضی صاحب کی بیوی نوشابہ کو قتل کر دیا۔ تھینک یو انسپکٹر صاحب۔ آپ نے جائے وقوع پر پہنچ کر کیا دیکھا؟ اس کا تفصیلی ذکر پولیس چالان میں موجود ہے۔ معزز عدالت آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو بتائیں۔ اعتراض کی کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ جج نے تفتیشی افسر سے پوچھا۔ نو سر، وہ باادب باملاحظہ ہوشیار ہوتے ہوئے جلدی سے بولا۔ قاضی صاحب کا پورا بنگلہ الٹا پڑا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہاں کسی خاص شے کی تلاش کی گئی ہو۔ اسے ڈکیتی کی واردات بھی کہا جا سکتا تھا کیونکہ مالک مکان یعنی قاضی قیوم کے مطابق وہاں سے کچھ بھی نہیں گیا تھا، البتہ قاضی کی بیوی نوشابہ کی لاش ڈرائنگ روم کے فرش پر موجود تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت 10-12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اور اس موت کا سبب گلا گھونٹنا بتایا گیا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں انسپکٹر وحید اللہ صاحب۔ کیا آپ نے مقتولہ کی گردن پر سے فنگر پرنٹس اٹھانے کی کوشش کی تھی؟ گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارنے کی صورت میں یہ از حد ضروری تھا۔ ہاں، ہم نے فنگر پرنٹس لینے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ کی تیار کردہ رپورٹ میں تو اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ دراصل بات یہ ہے، ہمیں فنگر پرنٹس حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ہو سکی تھی۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ قاتل نے واردات کے وقت دستانے پہن رکھے تھے، مگر ان دستانوں یا فنگر پرنٹس کے حصول میں ناکامی کا بھی کہیں اندراج نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ شاید یہ بات رپورٹ میں شامل ہونے سے رہ گئی۔ شاہد نہیں، یقیناً یہ استغاثہ کی خامی بلکہ ایک فاش غلطی ہے۔ انکوائری آفیسر پہلو بدل کر رہ گیا۔ وحید اللہ صاحب، جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا، استغاثہ کی رپورٹ میں بھی یہ بات شامل ہے کہ جائے وقوع قتل اور ڈکیتی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس صورت میں پورے بنگلے میں سے فنگر پرنٹس اٹھانے کی ضرورت تھی۔ آپ نے اس سلسلے میں کیا کارروائی کی؟ میں نے تمام اہم مقامات سے فنگر پرنٹس حاصل کرنے کی اپنی سی کوشش کی تھی، لیکن ایک ہی نتیجہ سامنے آیا کہ وارداتی نے اپنے ہاتھوں پر دستانے پہن رکھے تھے۔ گھر کے افراد کے سوا کسی اجنبی کے فنگر پرنٹس دستیاب نہ ہو سکے۔ گھر کے افراد میں آپ کس کس کو شامل کر رہے ہیں؟ قاضی قیوم، اس کی بیوی مقتولہ نوشابہ اور 2 ملازمائیں یعنی ماسی رشیدہ اور اس کی بیٹی ثمینہ۔ میری معلومات کے مطابق یہ دونوں ماں بیٹی وقوع کے روز جائے واردات پر موجود نہیں تھی۔
رشیدہ بیمار تھی اور سمینہ نے اس کی نگہداشت کے لیے چھٹی کی تھی۔ رشیدہ نامی وہ ادھیڑ عمر عورت صبح 10 بجے سے 3 بجے سپہر تک بنگلے میں کام کرتی تھی اور اس کی 12 سالہ بیٹی سمینہ کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ان دونوں کی انگلیوں کے نشانات کا پایا جانا معمول کی بات تھی۔ جائے وقوعہ کے معاملات نمٹانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ ہم نے ملزم خلیل کو اس کی دکان سے گرفتار کر لیا تھا۔ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ ملزم اس وقت اپنی دکان پر موجود ہوگا؟ یہ بات مجھے قاضی قیوم نے بتائی تھی، اور دکان کا ایڈریس وہ بھی اسی نے۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ اگلی گواہی عدیل نامی ایک شخص کی تھی۔ عدیل خان پان سگریٹ اور کولڈ ڈرنکس کی ایک دکان چلاتا تھا جس میں آئس کریم بھی دستیاب تھی۔ شاداب کولڈ کارنر کے نام سے موسوم یہ دکان اس گلی کے سرے پر واقع تھی جس میں قاضی قیوم کا بنگلہ تھا۔ استغاثہ کے گواہ عدیل خان کی عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی۔ وہ مضبوط بدن کا مالک ایک گورا چٹا اور پستہ قامت شخص تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ پھر وکیل استغاثہ جرح کے لیے اس کے کٹہرے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس نے گواہ سے سوال کیا، عدیل صاحب، وقوعے کے روز یعنی 22 مارچ کو آپ اپنی دکان پر موجود تھے؟ جی ہاں، میں پورا دن اپنی دکان پر ہی ہوتا ہوں۔ اس روز آپ نے ملزم کو دیکھا تھا؟ ہاں، میں نے اس شخص کو قاضی صاحب کے بنگلے کے پاس منڈلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا انداز خاصا مشکوک تھا۔ وکیل استغاثہ نے اسی قسم کے 2-4 اور سوالات کیے اور جرح ختم کر دی۔ اس کا مقصد صرف یہ واضح کرنا تھا کہ ملزم وقوعے کے روز مشکوک انداز میں مقتولہ کے بنگلے کے نزدیک پایا گیا تھا۔ میں اپنی باری پر آگے بڑھا اور گواہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال کیا، عدیل خان صاحب، مذکورہ گلی میں آپ کی دکان کتنے عرصے سے؟ لگ بھگ 10 سال سے۔ آپ قاضی صاحب کو تو اچھی طرح جانتے ہوں گے؟ جی ہاں، بہت اچھی طرح۔ کبھی آپ نے ان کے پاس رقم انویسٹ کرنے کی کوشش بھی کی؟ نہیں جناب، مجھے کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا، بلکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا قاضی صاحب اس قسم کا کوئی کاروبار بھی کرتے ہیں۔ اس کا جواب میری توقع کے عین مطابق تھا۔ فراڈ کا کاروبار کرنے والے اپنے رہائشی علاقے کو متاثر نہیں کرتے تاکہ ان کی ریپوٹیشن سلامت رہے۔ میں نے گواہ سے اگلا سوال کیا، پھر آپ قاضی صاحب کے کس قسم کے کاروبار سے واقف ہیں؟ وہ کسی کمپنی کے مالک ہیں۔ مثلاً کون سی کمپنی؟ کمپنی کی تفصیل تو مجھے معلوم نہیں۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے آپ قاضی قیوم کے کاروبار کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ وہ کچھ نہیں بولا اور خاموش نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ خان صاحب، آپ ملزم کو جانتے؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس کا مطلب ہے آپ نے وقوعے کے روز سے پہلے یا بعد میں ملزم کو کہیں نہیں دیکھا۔ آپ کی بات جزوی طور پر درست ہے وکیل صاحب۔ میں نے 22 مارچ سے پہلے اس شخص کو کہیں نہیں دیکھا تھا اور 22 مارچ کے بعد آج دوبارہ دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے اچھی طرح پہچان لیا کہ ملزم وہی شخص ہے جو وقوعے کے روز مقتولہ کے بنگلے کے پاس منڈلا رہا تھا، اور وہ بھی خاصے مشکوک انداز میں۔ جی ہاں، یہ وہی شخص ہے۔ آپ کی قوت مشاہدہ اور حافظہ قابل تحسین ہے۔ آپ کی دکان مقتول کے بنگلے سے کتنے فاصلے پر ہے؟ میں ایک روز شام میں اس گلی کا چکر لگا چکا تھا اور وہاں کی تفصیلات مجھے ازبر ہو گئی تھی۔ میری دکان اس بنگلے سے تقریباً 200 گز کے فاصلے پر واقع ہوگی۔ آپ کی دور کی نگاہ کیسی ہے؟ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، ابھی تجربہ کر لیتے ہیں۔ جج سمیت حاضرین عدالت مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے عدالت کے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے باہر اشارہ کیا۔ وہاں سے باہر کا منظر دکھائی دیتا تھا اور وہاں سے وٹنس باکس اس دروازے کے بالکل سامنے تھا۔ میں نے استغاثہ کے گواہ کو مخاطب کیا اور پوچھا، خان صاحب، وہ برآمدے سے آگے درخت کے نزدیک ایک صاحب کسی وکیل صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ وکیل صاحب تو اپنے مخصوص پہناوے کے باعث پہچانے جا رہے ہیں، لیکن دوسرا شخص جو کوئی بھی ہے اس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی ہے، اس کے کالر میں ایک ٹائی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ کیا آپ اس ٹائی کا رنگ بتا سکتے ہیں؟ وہ حد درجہ پریشان نظر آنے لگا، پھر الجھن زدہ لہجے میں بولا، میرا خیال ہے وہ ٹائی گرے کلر کی ہے۔ نہیں، ٹائی بلیک ہے۔ ڈارک گرین ہے۔
وہ اچانک خاموش ہو کر خجالت آمیز انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ خان صاحب، اس وقت آپ کے اور اس ٹائی والے شخص کے درمیان بمشکل 150 گز کا فاصلہ حائل ہوگا، اور آپ اس کی ٹائی کا رنگ بتاتے ہوئے اتنے پریشان ہیں کہ ایک لمحے کے فرق سے آپ نے 3 مختلف جواب دے ڈالے۔ وہ دراصل میں کنفیوز ہو رہا ہوں۔ میرا انداز یک لخت جارحانہ ہو گیا۔ عدیل صاحب، کیا وقوعے کے روز ملزم نے آپ کی دکان سے کوئی پان سگریٹ خریدا تھا؟ نہیں۔ کوئی کولڈ ڈرنک یا آئس کریم؟ نہیں۔ آتے جاتے آپ کو سلام کیا ہو، حال احوال پوچھا ہو، آپ کی دکان پر رک کر آپ سے گپ شپ لگائی ہو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں وکیل صاحب۔ آپ کی دکان خوب چلتی ہے یا بیٹھے مکھیاں مارتے رہتے ہیں؟ الحمدللہ، دکان تو ماشاءاللہ ایسی چلتی ہے کہ مجھے سر کھنجانے کی فرصت نہیں ملتی، ہر وقت گاہکوں میں گھرا رہتا ہوں۔ ملزم کے خلاف گواہی دینے کے لیے آپ نے کتنی رقم وصول کی ہے؟ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل صفائی معزز گواہ پر رشوت کا الزام لگا کر اسے ہراساں کرنے کی کوشش کریں، انہیں ایسی حرکت سے باز رہنے کی تاکید کی جائے۔ میں نے تو ایک منطقی بات کی ہے، اس میں الزام کا پہلو کہاں سے نکل آیا؟ اور خدا نخواستہ معزز گواہ کو ہراساں بھی نہیں کر رہا۔ آپ نے کیا منطقی بات کی ہے؟ جج نے کہا، بیگ صاحب آپ اپنی بات کی وضاحت کریں۔ جناب عالی، حقائق بہت تلخ اور کڑوے ہوتے ہیں، حقیقت کو تسلیم کرنا بڑے ظرف کی بات ہے، ورنہ عام لوگ تو سچی بات سنتے ہی ناچ اٹھتے ہیں۔ میں نے تنزیہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا اور اپنا بیان جاری رکھا۔ جناب عالی، اب بھی معزز عدالت کے سامنے ایک چھوٹا سا تجربہ کیا گیا ہے۔ لگ بھگ 150 گز کے فاصلے سے گواہ ٹائی کے رنگ کے بارے میں کوئی حتمی جواب نہیں دے سکا، لیکن 200 گز کی دوری سے اس کا مشاہدہ بہت کمال رہا ہے۔ گواہ کی دکان اور مقتول کے بنگلے کے درمیان 200 گز کا فاصلہ ہے، اور یہ بات تھوڑی دیر پہلے گواہ ہی نے معزز عدالت کو بتائی ہے۔ جناب عالی، استغاثہ کا گواہ عدیل خان اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ وہ ملزم کو نہیں جانتا۔ وقوعے کے روز گواہ نے پہلی مرتبہ ملزم کو دیکھا، اور وہ بھی 200 گز کے فاصلے سے۔ ملزم نے اس کی دکان سے کوئی خریداری نہیں کی اور نہ ہی کسی موضوع پر بات چیت۔ اس کے باوجود بھی گواہ نے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ ملزم بڑے مشکوک انداز میں مقتول کے بنگلے کے نزدیک منڈلا رہا تھا، جبکہ گواہ اس بات کا بھی دعوے دار ہے کہ وہ اپنی دکان میں اس قدر مصروف ہوتا ہے کہ اسے سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی۔ جناب عالی، ایک ایسا شخص جو اپنے کام دھندے میں بے حد مصروف ہو، وہ 200 گز کے فاصلے سے کسی اجنبی کو ایک نظر دیکھ کر یہ اندازہ کیسے لگا سکتا ہے کہ اس کا منڈلانا مشکوک ہے اور وہ کسی بری نیت کے ارادے سے وہاں پہنچا ہے؟ واضح رہے کہ یہ وہی شخص ہے جو 150 گز کے فاصلے سے ایک ٹائی کے رنگ میں تمیز کرنے سے قاصر ہے، اور وہ بھی بغور دیکھنے کے باوجود۔ جناب عالی، سچ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اگر استغاثہ کا گواہ عدیل خان کسی دباؤ کے تحت گواہی نہیں دے رہا تو پھر یہ سب کیا ہے؟ حالات اور واقعات آپس میں لگا کیوں نہیں کھاتے؟ گواہ کا دعویٰ حقیقت سے کوسوں دور کیوں نظر آتا ہے؟ اگر استغاثہ کا گواہ 150 گز کے فاصلے سے ٹائی کا رنگ نہیں بتا سکتا تو 200 گز کے فاصلے سے ایک اچٹتی سی نگاہ میں ملزم کی کیفیت کو کیسے بھانپ سکتا ہے؟ بات کے اختتام پر میں نے دونوں ہاتھ پھیلانے والے انداز میں بلند کی اور میں خیز نظر سے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ وٹنس باکس میں کمل کھڑی تھی۔ اس نے خوبصورت لباس زیب تن کر رکھا تھا جو اس کے حسن میں اضافے کا باعث تھا۔ اس کی عمر 35 کے قریب تھی، تاہم وہ اپنی عمر سے خاصی کم دکھائی دیتی تھی۔ موٹاپا عام طور پر حسن کو متاثر کرتا ہے، مگر کمل کے فربی پن نے اس کے سراپے میں بے پناہ کشش بھر دی تھی۔ کمل نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اس کا مختصر سا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ اس بیان میں حتی الامکان قاضی قیوم کی تعریف کی گئی تھی۔ وکیل استغاثہ جرا کے لیے آگے بڑھا اور کمل والے کٹہرے کے نزدیک جا کر اس نے گواہ سے سوال کیا، کمل صاحبہ، آپ قاضی ٹریڈنگ کمپنی میں کتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں؟ 5 سال۔ آپ کے کام کی نوعیت کیا ہے؟ میں بیک وقت بہت سے کام دیکھتی ہوں، قاضی صاحب کی سیکریٹری، ٹیلی فون آپریٹر، ریسیپشنسٹ اور گائیڈ کے طور پر مجھے ہر قسم کا کام کرنا پڑتا ہے۔ میری جاب بہت ٹف ہے۔ ویری گڈ، پھر تو آپ دفتری اوقات میں بہت مصروف رہتی ہوں گی اور آپ کی چھٹی پر بھی خاص طور پر پابندی ہوگی۔ ایسا ہی ہے کمل صاحبہ، اس کا مطلب ہے وقوعے کے روز بھی آپ یقینی طور پر دفتر میں حاضر ہوں گی۔ جی ہاں۔ اس روز کیا واقعہ پیش آیا تھا؟
ہمارے دفتری اوقات صبح 10 سے شام 6 بجے تک ہیں اور قاضی صاحب عموماً ٹھیک 10 بجے دفتر پہنچ جاتے ہیں، لہٰذا اسٹاف کو ان کی آمد سے 15-20 منٹ پہلے ہی حاضر ہونا پڑتا ہے۔ 22 مارچ کی صبح بھی قاضی صاحب وقت پر دفتر آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گھر سے ان کی وائف کا فون آ گیا، پھر آنن فانن وہ دفتر سے روانہ ہو گئے۔ اس ایمرجنسی فون کی نوعیت کیا تھی؟ قاضی صاحب نے مجھے بتایا تھا ان کے گھر میں کوئی ڈاکو گھس آیا تھا۔ وہ جس افراتفری میں رخصت ہوئے میں ان سے تفصیل نہ جان سکی۔ بعد میں پتہ چلا خلیل نامی اس شخص نے میڈم نوشابہ کو قتل کر دیا۔ وکیل استغاثہ نے چند اسی قسم کے مزید سوال پوچھ کر جرح ختم کر دی تو میں اپنی باری پر اٹھ کھڑا ہوا۔ کمل صاحبہ، کیا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل صفائی معزز گواہ کی نجی زندگی کے بارے میں کوئی سوال پوچھنے کا حق نہیں رکھتے۔ میں نے جج کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کہہ دیا، اگر کمل صاحبہ کو میرے استفسار پر کوئی اعتراض ہو تو میں اپنا سوال واپس لینے کو تیار ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں اور جواب یہ ہے کہ میں تاحال غیر شادی شدہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے آپ کو مس کنول کہا جا سکتا ہے؟ جی ضرور، مس کنول۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ وقوعے کے روز قاضی قیوم کے دفتر پہنچتے ہی اس کی بیوی کا فون آ گیا تھا کہ گھر میں کوئی ڈاکو گھس آیا، جس کے نتیجے میں قاضی صاحب فوراً دفتر سے روانہ ہو گئے۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اس روز مقتول سے فون پر آپ کی بات ہوئی تھی؟ میرا مطلب ہے کیا وہ کال آپ ہی نے ریسیو کی تھی؟ نہیں، وہ کال براہ راست قاضی صاحب نے ریسیو کی تھی۔ آپ تو اس دفتر میں ٹیلی فون آپریٹر کے فرائض بھی انجام دیتی ہیں۔ پھر دراصل ہمارے دفتر میں ٹیلی فون کی 3 لائنیں، 2 کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے اور تیسری لائن قاضی صاحب کے کمرے میں۔ قاضی صاحب کے سوا کسی اور کو اس فون کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ میڈم نوشابہ نے اسی نمبر پر قاضی صاحب کو ڈکیتی کی اطلاع دی تھی۔ کمل صاحبہ، کیا آپ اس شخص کو جانتی ہیں؟ صرف اس حد تک کہ یہ شخص اس مقدمے کا ملزم اور مبینہ قاتل ہے۔ وہ بڑی صفائی اور ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہی تھی اور بلا کا اعتماد تھا اس کے لہجے میں۔ یہ شخص وقوعے سے 3 ماہ پہلے آپ کے دفتر آتا رہا ہے، لیکن کبھی اکیلا اور کبھی اپنے دوست شکیل کے ساتھ۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑے اعتماد کے ساتھ نفی میں گردن ہلا دی۔ آپ کو یہ تو یاد ہوگا، ملزم نے قاضی قیوم کے پاس کچھ رقم انویسٹ کر رکھی تھی۔ میں ایسے کسی معاملے سے واقف نہیں ہوں۔ اس کے انداز اور تیور بتا رہے تھے کہ وہ قاضی کی سازش میں برابر کی شریک تھی اور مجھے امید نہیں تھی وہ قاضی انویسٹرز کے بارے میں ایک لفظ بھی بتائے گی۔ مس کنول، 18 مارچ دوپہر کا وقت ذہن میں لائیں۔ وقوعے سے 4 روز پہلے شکیل 2 افراد مروت شاہ اور اشفاق حسین کے ساتھ آپ کے دفتر آیا تھا اور ان لوگوں نے خاصی ہنگامہ آرائی کی تھی۔ ہاں، وہ واقعہ میرے ذہن میں روز اول کی طرح تازہ ہے۔ ان لوگوں نے بہت توڑ پھوڑ مچائی تھی، چنانچہ بحالت مجبوری قاضی صاحب نے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ لوگ کیوں ہنگامہ آرائی کر رہے تھے؟ وہ کسی انویسٹمنٹ اور منافع کا بار بار تذکرہ کر رہے تھے۔ وہ قاضی صاحب پر جھوٹ اور فراڈ کا الزام عائد کر رہے تھے، حالانکہ قاضی صاحب کا ایسے کسی فراڈ بزنس سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ وہ میری توقع کے عین مطابق غلط بیانی سے کام لے رہی تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، وہ قاضی کے فراڈ انویسٹمنٹ بزنس کی رازداں تھی اور اس کی پردہ پوشی پر کمر بستہ تھی۔ مس کنول، اس بلوے اور توڑ پھوڑ والے واقعے سے چند روز قبل ملزم اپنے دوست شکیل کے ساتھ آپ کے دفتر میں آیا تھا۔ آپ نے انہیں بتایا کہ قاضی صاحب خطرناک فلو کے سبب دفتر نہیں آئے۔ انہیں آپ کی بات کا یقین نہیں آیا۔ وہ ہر صورت قاضی قیوم سے ملنا چاہتے تھے۔ آپ کے منع کرنے کے باوجود وہ زبردستی قاضی قیوم کے کمرے میں گھس گئے، جہاں قاضی سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ یہ واقعہ تو آپ کے ذہن میں نقش ہوگا۔ میں ایسے کسی واقعے کی چشمدید گواہ نہیں۔ وہ سرے سے مکر گئی، اور نہ ہی میں نے کسی اور سے یہ بات سنی ہے۔ اس فرضی واقعے سے آپ پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ میں صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ کمل صاحبہ، آپ مکمل طور پر سیکریٹری ہیں اور نہ ہی ریسیپشنسٹ، نہ ٹیلی فون آپریٹر اور نہ ہی گائیڈ، بلکہ آپ کے لیے موزوں ترین خطاب مس گائیڈ ہونا چاہیے۔ آئی آبجیکٹ یور آنر۔ وکیل استغاثہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد عدالت کی کارروائی جاری نہ رہ سکی کیونکہ سماعت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا تھا۔
جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ کیس اپنے اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ پچھلی پیشی پر ہمیں بہت کم وقت مل سکا تھا، لہٰذا جج نے عدالت برخاست کرنے کے بعد مجھ سے پوچھا تھا کہ آیا میں آئندہ پیشی پر استغاثہ کی گواہ مس کنول پر مزید جرح کروں گا یا نہیں۔ میں نے یہی جواب دیا کہ گواہ پر میری جرح مکمل ہو چکی۔ کنول کے ارادوں کے پیش نظر مزید سوالات وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوتے۔ جج کرسی انصاف پر براجمان ہو چکا تو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ آج استغاثہ کے آخری گواہ یعنی قاضی ٹریڈنگ کمپنی کے مالک قاضی قیوم کی شہادت تھی۔ وہ اس وقت وٹنس باکس میں موجود تھا۔ حلف کی کارروائی مکمل ہوئی تو قاضی کا طویل بیان ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ نے چند رسمی مگر ضمنی سوالات کر کے جرح ختم کر دی۔ میں اپنی مخصوص سیٹ سے اٹھا اور قاضی والے کٹہرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ قاضی صاحب، آپ ویسے تو بڑے دھان پاند اور مختصر القامت شخص ہیں، لیکن آپ کے ہاتھوں میں بڑی طاقتور گرفت نظر آتی ہے۔ وہ کٹہرے کی ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی بے ساختہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچ لیے۔ ارے قاضی صاحب، آپ تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح چھپا رہے ہیں جیسے آپ نے ان ہاتھوں سے کوئی سنگین جرم کیا ہو یا ان ہاتھوں میں کوئی خطرناک اور خلاف قانون شے تھام رکھی ہو، مثلاً پستول یا خنجر یا کوئی بھی آلہ قتل۔ میرے اس ادھورے اور معنی خیز جملے نے اس کی بوکھلاہٹ میں اضافہ کر دیا۔ وہ متذبذب نگاہ سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ وکیل استغاثہ اپنا فرض نبھاتے ہوئے قاضی کی مدد کو پہنچا اور چیخ سے مشابہ لہجے میں اس نے اپنا احتجاج نوٹ کروایا۔ آبجیکشن یور آنر۔ فاضل وکیل معزز گواہ پر اوچھے ہتھ کنڈوں سے اسے ہراساں کرنے کی کوشش کریں، انہیں ایسے حربوں سے باز رہنے کا پابند کیا جائے۔ جج نے کہا، بیگ صاحب، آپ گواہ کے ہاتھوں کو چھوڑ کر اس کی بیوی کے قتل کی طرف آئیں اور سوالات کے دائرے کو متعلقات تک محدود رکھیں۔ اوکے یور آنر۔ قاضی صاحب، مقتولہ نوشابہ سے آپ کی شادی کتنا عرصہ پہلے ہوئی تھی؟ لگ بھگ 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ قتل کے وقت ان کی شادی شدہ زندگی کی عمر 1 سال سے تھوڑی زیادہ تھی اور اس کیس کو عدالت میں لگے اب تقریباً 8 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آج کل ماہ نومبر چل رہا تھا۔ اس حساب سے قاضی کا جواب درست تھا۔ قاضی صاحب، نرسری والے اس بنگلے میں آپ کب سے رہ رہے ہیں؟ میں 3 سال پہلے یہاں شفٹ ہوا تھا۔ اس سے پہلے آپ کہاں رہائش پذیر تھے؟ گلشن اقبال بلاک 13 میں، یعنی اپنی ٹریڈنگ کمپنی کے نزدیک ہی۔ قاضی، ٹریڈنگ کمپنی کب سے وجود میں ہے؟ تقریباً 8 سال سے۔ یعنی آپ کی بیوی صوفیہ کے زمانے سے؟ وہ بے حد گھبرا گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا میں نے اس کی پہلی بیوی کا ذکر کر کے اس کے کسی نازک پہلو پر ٹھوکر لگا دی ہو۔ شکیل کی روز و شب کی بھاگ دوڑ میرے کام آ رہی تھی۔ میں اس کی فراہم کردہ معلومات کو دیکھ بھال کر استعمال کرنے لگا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا قاضی صاحب۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ صوفیہ کی جب آپ سے شادی ہوئی، یا یوں کہنا چاہیے جب آپ نے صوفیہ کو اپنے جال میں پھنسایا، تو وہ ایک یتیم اور بے سہارا لیکن مالدار عورت تھی۔ اس وقت آپ معاشی اور مالی طور پر کچھ بھی نہیں تھے۔ صوفیہ کے مال و دولت نے آپ کو ایک مضبوط سہارا دیا اور کچھ عرصے بعد آپ نے ایک ٹریڈنگ کمپنی بنا لی۔ آپ دن رات ترقی کرنے لگے، لیکن 4 سال بعد آپ کی بیوی کو ایک حادثہ پیش آ گیا جس میں وہ جان ہار گئی۔ صوفیہ چھت سے گر کر ہلاک ہو گئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ چھت سے گر کر شدید زخمی ہوئی تھی۔ پھر جب آپ اسے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے جانے لگے تو راستے میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ ایم آئی رائٹ؟ وٹنس باکس میں کھڑا قاضی قیوم بے حد گھبرایا ہوا نظر آنے لگا۔ مریل سی آواز میں بولا، یو آر رائٹ۔ وکیل استغاثہ نے گواہ کی کیفیت کے پیش نظر اعتراض کرنا ضروری جانا۔ جناب عالی، وکیل صفائی، نوشابہ مرڈر کیس کو فراموش کر کے گواہ کے ماضی کو کھنگالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ترکی بترکی جواب دیا، یور آنر، نوشابہ بلا شبہ معزز گواہ قاضی قیوم کی بیوی تھی جو حادثاتی موت کا شکار ہوئی، لہٰذا گواہ کی گزشتہ ازدواجی زندگی کا ذکر بہت ضروری ہے کیونکہ قاضی صاحب کی 2 بیویاں پہلے بھی حادثاتی طور پر موت سے ہمکنار ہو چکی ہیں۔
اس قدر مشترک بات کو نظر انداز کرنا موجودہ کیس کی ہسٹری پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہوگا اور انصاف کے اصولوں کے منافی بھی۔ میری بات ختم ہوئی تو جج نے حیرت بھرے لہجے میں دہرایا، 3 بیویاں اور حادثاتی موت؟ اٹ از اے میٹر آف فیکٹس۔ جج نے دلچسپی لیتے ہوئے مجھے ہدایت کی، بیگ صاحب آپ جرا کو موجودہ خطوط پر جاری رکھیں۔ میں شیر ہو گیا اور استغاثہ کے گواہ قاضی قیوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قاضی صاحب میری معلومات کے مطابق صوفیہ کی موت پر اس کی لائف انشورنس کے ضمن میں آپ نے ایک بھاری رقم وصول کی تھی۔ اس کے بعد آپ گلشن اقبال کو چھوڑ کر مسلم آباد میں آ بسے اور ریحانہ نامی ایک مالدار بیوہ سے شادی کر لی۔ جناب عالی، میں ان واقعات کی تفصیل میں جا کر معزز عدالت کا قیمتی وقت ضائع نہیں کروں گا، لہٰذا اپنے بیان کو مختصر کرتا ہوں۔ قاضی صاحب، ریحانہ سے شادی آپ کو کچھ زیادہ راس نہ آئی؟ اس کی دولت ہتھیانے میں تو آپ کامیاب رہے، تاہم اس سے وابستہ آپ کی بلند و بانگ توقعات پوری نہ ہو سکیں، چنانچہ وہ بیچاری ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں چل بسی۔ کشمیر روڈ پر ایک واٹر ٹینکر نے اس کی گاڑی کو اس بری طرح ہٹ کیا کہ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ واضح رہے کہ واٹر ٹینکرز والوں کا اڈہ آپ کی رہائش سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ریحانہ کی حادثاتی موت کا کلیم آپ نے 5 لاکھ وصول کیا تھا۔ اگر میرے بیان میں کوئی غلطی ہو تو فوراً ٹوک دیں۔ قاضی قیوم کی حالت دیدنی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا جواب دے۔ جج اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا اور حقیقی معنوں میں محظوظ بھی ہو رہا تھا۔ میں نے گواہ پر جرا جاری رکھی، قاضی صاحب نوشابہ کی لائف پالیسی لگ بھگ 10 لاکھ آپ نے لے رکھی تھی۔ اس بیچاری کی موت کو 8 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، کیا آپ نے کلیم وصول کر لیا؟ وہ ماندانہ نظر سے مجھے گھور کر رہ گیا۔ وکیل استغاثہ نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یور آنر، میرے فاضل دوست حد سے بڑھتے جا رہے ہیں، گواہ کی پرائیویٹ لائف کو موضوع بنانا قطعاً درست نہیں۔ میں نے گواہ سے مقتولہ کے کلیم سے متعلق سوال کیا ہے۔ گواہ اور مقتولہ دونوں اس کیس کے اہم کردار ہیں، لہٰذا گواہ کو جواب دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آخری جملہ میں نے قاضی قیوم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیا۔ وہ نحیف سی آواز میں بولا، کلیم کی کلیئرنس میں کچھ قانونی پیچیدگی ہے۔ یہ پیچیدگی خود آپ کی پیدا کرتا ہے۔ وہ مجھ سے نگاہ چرا کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ وکیل استغاثہ بھی الجھ کر رہ گیا۔ جج نے مجھ سے پوچھا، وکیل بیگ صاحب آپ اپنی بات کی وضاحت کریں۔ جناب عالی، میں اگر اس سلسلے میں کچھ عرض کروں گا تو وکیل استغاثہ کو شکایت ہوگی، میرا کہا ہوا الزام کے زمرے میں آئے گا۔ آپ کھل کر کہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وکیل استغاثہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، استغاثہ کا گواہ قاضی قیوم اپنی دوسری بیوی کی موت کے بعد مسلم آباد سے نرسری کے علاقے میں منتقل ہو گیا اور کچھ عرصے بعد اس نے نوشابہ سے شادی کر لی۔ یہ ایک بے میل جوڑی تھی۔ نوشابہ مطلقہ تھی، بانجھ پن کے الزام میں اسے طلاق ہو چکی تھی، لیکن گواہ کے لیے یہ ایک آئیڈیل ہدف تھی۔ نوشابہ صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ خود مختار بھی تھی، لیکن ہم اس وقت کلیم کے کلیئرنس کی بات کریں۔ جناب عالی، اگر اس مرتبہ بھی قاضی صاحب کی بیوی کی ہلاکت کو حادثے کا رنگ ہی دیا جاتا تو پھر کچھ بھی نہ بگڑتا۔ کہانی بہت سمپل تھی۔ ایک ڈاکو، کوئی نامعلوم شخص گھر میں گھسا اور نوشابہ کی مزاحمت پر اس کا گلا گھونٹ کر چلتا بنا۔ کسی خاص شخص کو قاتل نامزد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ یہ معاملہ عدالت تک جاتا اور نہ ہی انشورنس کمپنی کا کلیم ڈپازٹ قاضی صاحب کی راہ کھوٹی کرتا۔ دیٹس آل یور آنر۔ میں خاموش ہوا تو عدالت میں چہ میں گوئیاں ہونے لگیں۔ ہر موجود شخص کی نظر قاضی قیوم پر ٹکی ہوئی تھی اور اس نظر میں درجنوں سوالات تھے۔ جج بھی استغاثہ کے گواہ اور مقتولہ کے شوہر کو گھور رہا تھا، البتہ وکیل استغاثہ انتہائی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی فائلز میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیگ صاحب آپ گواہ سے کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ قاضی صاحب آپ اس شخص کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں؟ میرا اشارہ ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم خلیل کی طرف تھا۔ میں اس شفاق شخص کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ میری بیوی کا قاتل ہے۔ میں نے عرصے کے بارے میں پوچھا تھا۔ قتل کی اس واردات کے بعد سے۔ گویا آپ اپنی انویسٹمنٹ کمپنی اور ملزم کی 3 لاکھ انویسٹمنٹ سے انکاری ہیں۔ میں اس سوال کا جواب پہلے بھی دے چکا ہوں۔ انویسٹمنٹ اور بھاری منافع والی فرضی بوگس کہانی مجھ پر سراسر الزام ہے۔ کیا آپ کو یہ معلوم تھا کہ ملزم بزنس روڈ پر پرنٹنگ پریس وغیرہ کے کام سے وابستہ ہے؟ ملزم کے بارے میں ساری معلومات مجھے اس واقعے کے بعد حاصل ہوئی ہیں۔ ملزم کی آپ سے کوئی دشمنی تھی؟ میری یادداشت میں ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کی بیوی نوشابہ سے اس کی کوئی دشمنی رہی ہو
ایسا کوئی واقعہ میرے علم میں نہیں۔ پھر آپ کے خیال میں قتل کا محرک کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی خواہ مخواہ گھر میں گھس کر کسی کی جان نہیں لے لیتا۔ وہ گھبراہٹ آمیز لہجے میں بے ربط سا بولا، میرا خیال ہے وہ چوری کی نیت سے میرے گھر میں داخل ہوا، پھر نوشابہ کی مداخلت پر وہ اسے موت کے گھاٹ اتار کر فرار ہو گیا۔ گویا یہ ایک نئی کہانی ہے۔ پہلے آپ کا موقف یہ رہا کہ ملزم نے اپنے دوست شکیل کی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے آپ کی بیوی کو قتل کیا تھا۔ یہ کیسی الٹ بازی ہے قاضی صاحب؟ میرا مطلب ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، شکیل والے واقعے سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں قاضی صاحب، واقعی یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ بری طرح میرے جال میں گھر چکا تھا۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر امداد طلب نظروں سے وکیل استغاثہ کو دیکھا، لیکن میں نے وکیل مخالف کی زبان کھلنے سے پہلے ہی گواہ پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ قاضی صاحب، آپ کا دعویٰ قتل کی اس واردات سے پہلے آپ ملزم کو بالکل نہیں جانتے تھے۔ وقوع کے روز آپ کے بیان کے مطابق جب آپ مقتولہ کی اطلاع پر گھر پہنچے تو پورا بنگلہ الٹا پڑا تھا اور ڈرائنگ روم میں نوشابہ کی لاش موجود تھی۔ آپ نے اس صورتحال کو دیکھ کر پولیس کو فون کر دیا۔ آپ سے میرا سوال ہے، گھر پہنچنے کے کتنی دیر بعد آپ نے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی تھی؟ لگ بھگ 15 منٹ بعد۔ پولیس کے روزنامچے کے مطابق آپ نے 22 مارچ کی دوپہر 11:30 بجے تھانے فون کیا تھا۔ اس کا تذکرہ پولیس چالان اور استغاثہ میں بھی موجود ہے۔ اس حساب سے آپ 11:15 بجے گھر پہنچے تھے، جبکہ آپ کی سیکریٹری کنول کے مطابق آپ 10:15 بجے دفتر سے نکلے تھے۔ ممتاز منزل سے نرسری کے علاقے میں پہنچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ پھر آپ 1 گھنٹے بعد جائے وقوع پر کیوں پہنچے، جبکہ آپ کے پاس اپنی گاڑی تھی؟ یہ سفر تو 20 منٹ میں طے ہو جانا چاہیے تھا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ وہ دراصل راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس لیے اتنی دیر ہو گئی۔ قاضی صاحب، اب اتنا بھی کمال نہ کریں۔ گاڑی خراب ہو گئی تھی تو آپ ٹیکسی پکڑ سکتے تھے۔ نوشابہ نے انتہائی ایمرجنسی میں آپ کو پکارا تھا، آپ کو اوڑھ کر اس کے پاس پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس کے پاس میرے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا وہ بغلے جھانک کر رہ گیا۔ میں نے ایک اور وار کیا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق آپ نے تھانے فون کر کے یہ اطلاع دی تھی کہ خلیل نامی ایک شخص نے آپ کی بیوی نوشابہ کو قتل کر دیا ہے، جبکہ آپ وقوع سے پہلے ملزم سے واقف ہی نہیں تھے۔ تو پھر کیا آپ کو قاتل کے بارے میں، اللہ معاف کرے، کوئی الہام آیا تھا؟ وہ کٹہرے کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت وہ برسوں کا بیمار نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے جواب دینے پر اصرار نہیں کیا۔ اس کی خاموشی ہی بڑا واضح جواب تھی، اس کے مجرم ہونے کا ثبوت۔ میں نے گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دیتے ہوئے سخت لہجے میں دریافت کیا، قاضی صاحب، آپ تو انویسٹمنٹ کا کام نہیں کرتے۔ شکیل، مروت، اشفاق اور خلیل سب جھوٹے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ملزم بزنس روڈ پر کام کرتا تھا؟ پھر آپ نے انکوائری آفیسر کی رہنمائی کیسے کی؟ آپ کی نشاندہی پر پولیس نے دوپہر 1 بجے ملزم کو اس کی دکان واقع بزنس روڈ سے گرفتار کیا تھا۔ تفتیشی افسر معزز عدالت کے روبرو اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ آپ ہی نے اسے ملزم کی دکان کا ایڈریس بتایا تھا۔ آپ کی یہ حرکات… میں نے سوالیہ انداز میں ایک مرتبہ پھر جملہ نامکمل چھوڑا اور جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، استغاثہ کے گواہ کی حرکات سے ظاہر ہوتا ہے وہ وقوع سے قبل ہی ملزم سے اچھی طرح واقف تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ بزنس روڈ پر کس نوعیت کا کام کرتا ہے۔ گواہ کے بیان کا تضاد اس کی ذات کو شکوک و شبہات کی دبیس چادر میں لپیٹ رہا ہے۔ اس کی گواہی راست گواہی کے جملہ اصولوں پر پوری نہیں اترتی۔ مدعی کا یہ دوغلا پن اور دروغ گوئی معزز عدالت کی توجہ کی طلبگار ہے۔ میری بات ختم ہوئی ہی تھی کہ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے دلائل کے لیے تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر پہلے وکیل استغاثہ نے ملزم کے خلاف دلائل دیے، لیکن اس کے بیان میں زور تھا اور نہ ہی دلائل میں دم۔ اپنی باری پر میں نے بھرپور تقریر کر ڈالی۔ کیس کی صورتحال تو گزشتہ پیشی پر ہی واضح ہو گئی تھی، تاہم میں نے اس تابوت میں آخری میخ بھی ٹھونک دی۔ میں نے سب سے پہلے فنگر پرنٹس کی رپورٹ کے غیاب کو تنقید کا نشانہ بنا کر پولیس کے خوب لتے لیے، پھر استغاثہ کے گواہ عدیل خان کی قوت مشاہدہ کا مہذب اور ناقابل گرفت انداز میں مذاق اڑایا۔ اس کے بعد کنول کی ہٹ درمی زیر بحث آئی۔ پھر جب قاضی قیوم کی دروغ گوئی پر بات ہوئی تو جج پوری طرح میرے موکل کے حق میں ہموار ہو گیا۔ رہی صحیح کسر قاضی کی سابق 2 بیویوں کی حادثاتی اموات نے پوری کر دی۔ جج نے دلائل کی کارروائی مکمل ہونے پر فیصلے کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔
آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی استغاثہ پر زور دیا کہ وہ نوشابہ کے اصل قاتل کو گرفتار کر کے جلد از جلد چالان پیش کرے۔ پولیس کے لیے جج کے احکام پکے پکائے حلوے سے کم نہیں تھے۔ اگلے ہی روز پولیس پنجے جھاڑ کر قاضی قیوم کے پیچھے پڑ گئی۔ قاضی قیوم پولیس کے پنجوں میں پائے جانے والے نوکیلے ناخنوں کی تاب نہ لا سکا اور جلد ہی اس نے نوشابہ کے ساتھ ساتھ اپنی پہلی 2 بیویوں کے قتل کا بھی اقرار کر لیا۔ البتہ آخری وقت تک اس نے قاضی، انویسٹرز اور لوگوں کی ہڑپ کی ہوئی رقوم کا اعتراف نہ کیا۔ یہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے والی صورتحال تھی، حالانکہ اس اقبال میں کوئی حرج نہیں تھا۔ پتہ نہیں اس مجرم ذہن شخص کی یہ کون سی ادا تھی۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔